अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। 3-4 अहम खबरें आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहली खबर सुप्रीम कोर्ट से। पीटीआई ने 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। उनका कहना था जो एप्लीकेशन दायर की गई है, जो दरख्वास्त दायर की गई है, उसमें लिखा गया है कि पार्लियामेंट आइन की बुनियादी खद्दोखाल को तब्दील नहीं कर सकती। अदलिया की आज़ादी के ख़िलाफ़ कोई तरमीम नहीं की जा सकती, ऐसा लिखा है दरख्वास्त में तहरीक इंसाफ ने। अगली खबर आपसे शेयर करते हैं कि मोहसिन नकवी वाशिंगटन गए थे, तो वहाँ वो वाशिंगटन में न्यू फेडरल स्टेट ऑफ चाइना की तकरीब में गलती से चले गए, ऐसा कहना है पाकिस्तान के दफ्तर खारिजा का। पाकिस्तान अपनी वन चाइना पॉलिसी पर बिल्कुल वाज़े है, ये कहा है दफ्तर खारिजा ने। अब देखिए कि यहाँ पर गए तो थे मोहसिन नकवी साहब अमेरिका से ताल्लुकात बेहतर करने के लिए, मगर वो तो फ़िलहाल दिखाई नहीं देते। ये ज़रूर हुआ है कि चाइना से ताल्लुकात ख़राब कर दिए हैं, जबकि चाइना हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ा होता है। और कहा जाता है कि चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती जो है वो पहाड़ों की तरह, चट्टानों की तरह मजबूत है और पहाड़ों की तरह ऊंची है। मगर अब ये इस हुकूमत के कारनामे हैं कि मोहसिन नकवी साहब को भेजा गया और उन्होंने जाकर वहाँ उस तंजीम में शामिल हो गए, उनकी गुफ्तगू में, उनके कॉन्फ्रेंस में, उनकी बातचीत में वहाँ चले गए, और जिससे जो कि चाइना के बिल्कुल मुखालिफ है। और अब दफ्तर खारिजा ने वजाहत पेश की है कि वो गलती से वहाँ पर चले गए हैं। अगली खबर आपसे शेयर करते हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सेहत कार्ड में लाइफ इंश्योरेंस स्कीम भी शामिल करने का फ़ैसला। लाइफ इंश्योरेंस में है कि 60 साल तक की उम्र के सरबराह की फौतगी की सूरत में अहले खाना को 10 लाख रुपए, और अगर अहले खाना का जो सरबराह है वो 60 साल से ज़्यादा उम्र का है तो उसे 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। यानी अगर किसी ख़ानदान का सरबराह 60 साल से कम है और वो फौत हो जाता है तो उस ख़ानदान को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, और अगर ख़ानदान का सरबराह 60 साल से ज़्यादा का है तो उन फैमिलीज़ को, उस ख़ानदान को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से। ये एक अच्छा कदम है, और इसके अलावा भी इन्होंने बहुत से अच्छे काम वहाँ किए हैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने, वो आपके साथ शेयर करते हैं। काश के यही कुछ तमाम इस तरह के अच्छे इक़दामात और सूबों की हुकूमतें भी करें ताकि अवाम का मेयार ज़िंदगी बेहतर हो सके। जुमे के रोज़ इस स्कीम के निफाज के लिए मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत किए गए। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा लाइफ इंश्योरेंस शुरू करने वाला पहला सूबा बन गया है। उन्होंने वजाहत की कि स्कीम के तहत 60 साल तक उम्र के ख़ानदान के सरबराह की वफ़ात की सूरत में 10 लाख और 60 साल से ज़ायद उम्र के ख़ानदान के सरबराह के इंतकाल की सूरत में 5 लाख रुपए फराहम किए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के इजलास में वज़ीर आला ने तमाम मंसूबों को मुकर्ररा वक्त के अंदर मुकम्मल करने की हिदायत भी जारी की। काबीना ने सालाना तरक्याती प्रोग्राम में घरों की सोलराइजेशन के मंसूबे को शामिल करने की भी मंजूरी दी, यानी कि घरों पर भी ये सोलर पैनल्स लगाने की मंजूरी दी गई है, और उसमें भी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा अवाम के साथ ताउन करेगी और उन्हें सोलर पैनल लगा कर देगी।
جنید اکبر بلا مقابلہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین منتخب ہو گئے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جنید اکبر کو قومی اسمبلی میں بلا مقابلہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی PAC کا چیئرمین منتخب کر لیا گیا۔ حکومت اور اپوزیشن دونوں نے ان کے نام پر اتفاق کیا ہے اور انہیں یہ اہم ترین ذمہ داری سونپی ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما قومی اسمبلی میں چیف ویپ طارق فضل چودھری نے جنید اکبر کا نام تجویز کیا، جس کی سینیٹر عفنان اللہ سمیت دیگر اراکین نے تائید کی۔ دوسری جانب اپوزیشن کی طرف سے قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف عمر ایوب اور سینٹ میں اپوزیشن لیڈر شبلی فراز نے بھی ان کے نام کی حمایت کی۔ اس موقع پر جنید اکبر نے اپنے خطاب میں حکومت اور اپوزیشن دونوں کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ وہ اس ذمہ داری کو بہتر انداز میں نبھانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ تعیناتی ان کے لیے ایک اعزاز ہے اور وہ سینئر اراکین کی رہنمائی میں PAC کے امور کو شفاف اور مؤثر انداز میں چلانے کا عزم رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ان کی نامزدگی تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی ہدایت پر کی گئی ہے اور وہ پارٹی کے اعتماد پر پورا اترنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ کے لیے اس سے پہلے 5 نام تجویز کیے تھے۔ PTI کے عامر ڈوگر، جنید اکبر، شیخ وقاص اکرم، عمر ایوب اور خواجہ شیراز محمود کے نام شامل تھے۔ جنید اکبر کی تقرری ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب PTI اور حکومت کے درمیان مذاکراتی عمل تعطل کا شکار ہے۔ PTI کے بانی اور چیئرمین عمران خان نے اپنی جماعت کو حکومت کے ساتھ مذاکرات کے چوتھے سیشن میں شرکت سے روک دیا ہے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین منتخب ہونا کسی بھی پارلیمانی نظام میں شفافیت اور احتساب کے عمل کو مضبوط بنانے کا اہم حصہ ہے۔ PAC حکومت کے مالیاتی امور اور اخراجات پر نظر رکھنے کا اہم ادارہ ہے اور اس کا قیام قومی خزانے کے استعمال کے جائزے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اگلی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ وہ خبر یہ ہے کہ سندھ پولیس کے رویے سے چینی بہت مایوس ہو چکے ہیں اور انہوں نے تنگ آ کر چینی سرمایہ کاروں نے سندھ ہائی کورٹ میں تحفظ کی اپیل دائر کر دی۔ سندھ حکومت کے مبینہ رویے اور ہراسانی سے نالاں چینی سرمایہ کاروں نے سندھ ہائی کورٹ سے تحفظ فراہم کرنے کی درخواست دائر کر دی۔ سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچ نے اس درخواست پر سماعت کی، جس میں چینی سرمایہ کاروں نے عدالت کو پولیس کی جانب سے ہراسانی اور بھتہ خوری کے الزامات سے آگاہ کیا۔ درخواست گزاروں نے عدالت سے اپیل کی کہ اگر انہیں تحفظ فراہم نہ کیا گیا تو وہ سندھ چھوڑ کر لاہور یا اپنے وطن چین واپس جانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ چین سے تعلق رکھنے والے 6 سرمایہ کاروں نے یہ درخواست دائر کی، جس میں موقف اختیار کیا کہ وہ وزیر اعظم پاکستان، آرمی چیف اور دیگر اعلیٰ حکام کی دعوت پر پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے آئے تھے۔ درخواست میں دعویٰ کیا گیا کہ سندھ حکومت کی جانب سے انہیں مسلسل ہراساں کیا جا رہا ہے اور ان سے رشوت طلب کی جا رہی ہے۔ چینی سرمایہ کاروں نے شکایت کی کہ ایئرپورٹ سے لے کر رہائش گاہ تک ان سے بھاری رشوت طلب کی جاتی ہے اور اگر رشوت نہ دی جائے تو انہیں گھنٹوں انتظار کرایا جاتا ہے۔ مزید برآں بلٹ پروف گاڑیوں کے نام پر غیر ضروری تاخیر کی جاتی ہے اور رشوت دینے کے بعد پولیس اپنی گاڑیوں میں انہیں رہائش گاہ تک پہنچاتی ہے۔ درخواست میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان کی رہائش گاہوں پر سیکیورٹی کے نام پر تالے ڈال دیے جاتے ہیں اور ان کی آزادانہ نقل و حرکت کو محدود کر دیا جاتا ہے۔ یہ صورتحال کاروباری میٹنگز میں رکاوٹ ڈالتی ہے اور کبھی کبھار تو پولیس اہلکار خود ان کی گاڑیوں پر حملہ کرتے ہیں اور گاڑیوں کے شیشے توڑ دیتے ہیں۔ نقل و حرکت کی سہولت کے لیے 30 سے 50 ہزار روپے رشوت
وصول کی جاتی ہے۔ چینی سرمایہ کاروں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ایکسپو سینٹر میں 3 چینی خواتین کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، جس کے بعد وہ چین واپس چلی گئیں۔ اس کے علاوہ ملیر کے علاقے میں سکھن تھانے کی حدود میں چینی شہریوں کی 7 فیکٹریوں کو بھی سیل کر دیا گیا، جس سے ان کے کاروبار کو شدید نقصان پہنچا۔ چینی سرمایہ کاروں نے عدالت سے استدعا کی کہ ان کے حقوق کا تحفظ بین الاقوامی قوانین کے مطابق کیا جائے۔ درخواست میں وفاقی وزیر داخلہ، چیف سیکریٹری سندھ، آئی جی سندھ، ہوم سیکریٹری سندھ، سی پیک سیکیورٹی کے اسپیشل یونٹ کے سربراہ، ملیر پولیس کے حکام اور چینی سفارت خانے سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ عدالت نے چینی سرمایہ کاروں کی درخواست پر متعلقہ حکام سے 4 ہفتوں میں جواب طلب کر لیا۔ درخواست گزاروں نے واضح کیا کہ اگر انہیں تحفظ فراہم نہ کیا گیا تو وہ سندھ میں مزید سرمایہ کاری کرنے کے بجائے یا تو لاہور منتقل ہو جائیں گے یا واپس چین لوٹ جائیں گے۔ ان کے مطابق پولیس کا یہ رویہ نہ صرف ان کے کاروبار بلکہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے مجموعی ماحول پر بھی منفی اثر ڈال رہا ہے۔ یہ تو ہے جی صورتحال۔ ایک تو ہمارے ملک میں سرمایہ کاری نہیں آ رہی اور حکومت کہہ رہی ہے کہ سرمایہ کاری لاؤ، تو سرمایہ کار کیسے آئیں گے؟ اس طرح کا آپ جب انہیں اس طرح کا ماحول دیں گے، پرامن ماحول دیں گے، ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں ہوگا جیسے ان کو ہائی کورٹ سے رابطہ کرنا پڑا، تو پھر ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری نہ ہو؟ آپ قوانین بہتر بنائیں، ان پر عمل درآمد بہتر ہو اور رشوت ستانی جو ہے اس کا سدباب کیا جائے تو لوگ یہاں پاکستان میں سرمایہ کاری کریں گے۔ اب آپ کے علم ہے کہ سعودی عرب $600 بلین کی سرمایہ کاری امریکہ میں کرنے جا رہا ہے، اسی طرح سے بھارت بھی ہے، ازبکستان بھی ہے، تو اس طرح کے تمام ممالک وہاں پر سرمایہ کاری کرنے جا رہے ہیں۔ مگر یہاں پر کوئی سرمایہ کار اگر غلطی سے آ بھی جائے تو پھر اس کو اتنا مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ یہاں سے پھر دوبارہ بھاگنے کا سوچے۔ سپریم جوڈیشل کونسل میں جسٹس شمس محمود مرزا کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا گیا ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل میں لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شمس محمود مرزا کے خلاف ایک ریفرنس دائر کیا گیا جو اسسٹنٹ اٹارنی جنرل شیراز زکا کی جانب سے پیش کیا گیا۔ ریفرنس میں کہا گیا ہے کہ نجی کمپنی بنام وزارت پیٹرولیم کا مقدمہ 7 سال سے جسٹس شمس محمود مرزا کی عدالت میں زیر التوا ہے۔ ہر سماعت پر وہ درخواست گزار کمپنی کے حق میں حکم امتناع میں توسیع کرتے آ رہے ہیں۔ ریفرنس کے مطابق گزشتہ 1.5 سال میں اس کیس کی 3 سماعتیں مقرر ہوئی، لیکن جسٹس شمس نے مبینہ طور پر درخواست گزار کو فائدہ پہنچانے کے لیے فیصلہ نہیں دیا۔ کیس 40.1 کروڑ روپے کی پیٹرولیم لیوی سے متعلق ہے، جس کی وجہ سے حکومت پاکستان کو نقصان اٹھانا پڑا۔ FIA کی انکوائری کے مطابق جسٹس شمس کے حکم امتناع کی وجہ سے اس معاملے پر ہونے والی تفتیش معطل ہو چکی ہے۔ ریفرنس میں مزید الزام لگایا گیا کہ جسٹس شمس محمود مرزا نے جان بوجھ کر کیس کا فیصلہ محفوظ کیا اور 20 روز تک کیس اپنے پاس رکھا۔ اس تاخیر کو ان کی نااہلیت اور مبینہ بددیانتی قرار دیا گیا۔ ریفرنس میں درخواست کی گئی ہے کہ آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت جسٹس شمس محمود مرزا کو عہدے سے ہٹایا جائے۔ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کسی بھی جج کو نااہلی ثابت ہونے پر عہدے سے برطرف کیا جا سکتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس ریفرنس کا کیا بنتا ہے۔ اگلی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور وہ خبر یہ ہے کہ 26 نومبر کو پولیس پر تشدد کے الزام میں میجر ریٹائرڈ طاہر صادق کی صاحبزادی انصبات طاہر کو گرفتار کر لیا گیا۔ میجر صاحب نے تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہونے کی بہت بڑی قربانیاں دی ہیں۔ جس طرح سے اور تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہونے والے، ڈٹ کے کھڑے ہونے والے لوگوں نے پیش کی ہیں، اس میں میجر ریٹائرڈ طاہر صادق کا خاندان بھی کسی طور پیچھے نہیں رہا۔
جاوید لطیف کہتے ہیں کہ جب 2/3 اکثریت ہوتے ہوئے ہم اپنا بے قصور وزیر اعظم نہ بچا سکے تو اتحادیوں کی بیساکھیوں پر کھڑی حکومت سے توقع کر رہے ہیں کہ وہ جوڈیشل کمیشن بنا دے گی، یعنی حکومت جوڈیشل کمیشن بنانے سے بھاگ گئی ہے۔ دیکھیے، اگر جرم تحریک انصاف نے کیا ہوتا تو حکومت فوراً سے پیشتر جوڈیشل کمیشن بنا ڈالتی، مگر اب لگتا یہی ہے کہ مبینہ طور پر اس میں کچھ نہ کچھ ہاتھ دوسری طرف کا بھی ہوگا، اسی لیے اب یہ ہیلے بہانے کیے جا رہے ہیں، اور ان کا کہنا ہے ان کا وزیر اعظم بے گناہ ہوتا تو اسے کوئی نہ نکالتا، کچھ نہ کچھ انہوں نے بھی کیا ہوا تھا۔ 26ویں آئینی ترمیم پر سماعت، سپریم کورٹ میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کا فیصلہ۔ کورٹ روم نمبر 2 میں داخل ہونے کے لیے خصوصی پاس لازمی قرار۔ واضح رہے کہ کورٹ نمبر 2 وہ کورٹ ہے جس میں جسٹس امین الدین خان سماعت کرتے ہیں، وہاں موبائل فون بھی ممنوع قرار دے دیا گیا ہے، اور سپریم کورٹ میں داخل ہونے سے پہلے بھی چیکنگ کرانی ہوگی۔ حامد میر نے فیک نیوز کی سب سے بہترین تعریف کی ہے، اور انہوں نے کیا کہا ہے کہ فیک نیوز کون سی ہوتی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ فیک نیوز کیا ہوتی ہے، یاد رہے کہ فیک نیوز جعلی خبر کو کہا جاتا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ فیک نیوز یہ ہوتی ہے کہ ایک صحافی مطیع اللہ جان دہشت گرد ہے، یعنی مطیع اللہ جان کو گرفتار کیا گیا تھا، ان پہ FIR کاٹی گئی تھی اور ان پر یہ الزامات لگائے گئے تھے، تو ان کا کہنا ہے کہ یہ فیک نیوز ہے، جو آپ غلط خبریں، مطلب جو ہوتا نہیں ہے وہ آپ کہہ دیتے ہیں، تو اسے فیک نیوز یا جعلی خبر کہا جاتا ہے، مگر اس کو کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ انہوں نے کہا فیک نیوز یہ ہوتی ہے کہ ایک صحافی مطیع اللہ جان دہشت گرد ہے، یہ غلط خبر ہے، یہ جعلی خبر ہے، اس نے ایک پولیس والے کو اپنی گاڑی تلے کچلنے کی کوشش کی، انہوں نے کہا یہ فیک خبر ہے۔ دوسری، انہوں نے کہا پولیس نے دہشت گردی کے الزام میں مطیع اللہ جان کے خلاف مقدمہ درج کر کے دنیا کو بتا دیا کہ پاکستان میں ریاست خود فیک نیوز پھیلاتی ہے، یعنی یہ FIR جو درج ہوئی تھی اس پر انہوں نے بات کی کہ چونکہ وہ ریاست ہی اس کی مدعی تھی، ریاست نے درج کی تھی، تو یہ سب سے بڑی فیک نیوز ہے۔ مشاہد حسین سید نے کہا کہ سعودی عرب نے امریکہ میں زبردست غیر ملکی سرمایہ کاری 600 بلین، بھارت نے $100 بلین اور ازبکستان نے 12 بلین کی منصوبہ بندی کی ہے۔ بھائی چارے پر مبنی پاکستان میں سرمایہ کاری سے سعودی عرب کو کیا چیز روک رہی ہے، یعنی سعودی عرب پاکستان میں سرمایہ کاری کیوں نہیں کر رہا جبکہ ہم ہیں بھی بھائی دین کے حساب سے؟ تو کیا ہماری حکومت کے پاس کوئی جواب ہے کہ کیوں نہیں آ رہی؟ مطلب وہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں، پاکستان میں کوئی ملک سرمایہ کاری کیوں نہیں کر رہا؟ پھر اس کا انہوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا کہ اگر کہیں پر سیاسی استحکام پلس بیوروکریسی کی رکاوٹوں کا خاتمہ کر دیا جائے تو پھر وہ ایکول ہوتا ہے غیر ملکی سرمایہ کاری کے، یعنی آپ صرف 2 چیزیں کر لیں، ایک سیاسی استحکام لے آئیں جو کہ ہمارے ملک میں نہیں ہے، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ بیوروکریسی کی رکاوٹوں کا خاتمہ کر دیا جائے تو پھر غیر ملکی سرمایہ کاری آ سکتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔